मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में रहने वाले ARYQ TV देखने वाले नाजरीन की खिदमत में रईस अहमद की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी शान व आज़मत के साथ, अपनी तक़द्दुस और हुर्मत के साथ साया फिगन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम नाजरीन की खिदमत में, और ARY फैमिली की जानिब से, ARYQ TV की जानिब से, उलमा हज़रात, नुक़बा हज़रात, नात-ख़्वान यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से, हमारी ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से पूरी दुनिया में रहने वाले नाजरीन की खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक की आमद जो है बहुत मुबारक हो। नाजरीन मोहतरम, इस सिलसिले का आज ये पहला ये रहमत सहर का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत सेट मुज़य्यन किया गया हैं और बहुत अच्छे अंदाज में, और ये बात हम एक दलील के साथ पेश करते हुए आगे बढ़ेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट के लिहाज से और इस्लामी मालूमात के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जो कि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि यहाँ पर वो उलमा हज़रात, वो मुफ्तियान दीन और स्कॉलर्स मौजूद होते हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, जिन पर आपका एतमाद है, जिनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं, पसंद करते हैं और आपको क़ल्बी इत्मीनान नसीब होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बात करेंगे इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से। इससे क़ब्ल कि मैं मौजू की जानिब आऊँ, मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा अपने मेहमानान गिरामी का। मेरे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है ज़ीनतुल फ़ुक़हा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। मुफ्ती साहब पहचान है रहमत सहर की माशाअल्लाह, और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। साल हर साल से आपके कई प्रोग्राम्स ऑन एयर हैं जिसे देखा जाता है, और बतौर ख़ास फ़िक़ही जो मसाइल हैं उस पर मुश्तमिल जो प्रोग्राम्स हैं आपके बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है अहले हाज़िर के मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर, एक ऐसे मुसन्निफ़, एक ऐसे मुहक़्क़िक़ और एक ऐसे उस्ताज़ के जिनका बहुत एहतराम किया जाता है, और मुस्तक़बिल में भी आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि बहुत सी तहरीरें इंशाअल्लाह आपकी मनसाए शहूद पर ज़ाहिर होंगी, जिससे लोगों की इस्लाह मुमकिन होगी। डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीक़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है एक बहुत बड़े इल्मी और रूहानी खानवादे के चश्मो चिराग साहबज़ादा डॉक्टर जावेद अकरम सोहरवदी साहब। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह एक ऐसे रिसर्च स्कॉलर हैं कि बहुत खूबसूरत अंदाज़ में असरी और दीनी उलूम और अपने मुशाहदात और रिसर्च की रोशनी में जवाबात इनायत फरमाते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मेरे बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है मुल्क मुमताज़ मारूफ़ सना खां जनाब मोहम्मद राशिद आज़म साहब, जो कि बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और बहुत ही इनका पसंद किया जाता है अंदाज़। आज हमारे रहमत सहर के मेहमान सना खां मोहम्मद राशिद आज़म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ दो सना खानान मुस्तफ़ा नहीं बल्कि तीन सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजूद होंगे, और ये रौनक़ें बढ़ाने के लिए है, रहमत सहर का जो सेट है उसको माशाअल्लाह मज़ीद मुज़य्यन करने के लिए और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए, और सरकार की बारगाह में जब हदाया अक़ीदत पेश किया जाए तो उसे गुलदस्ते की सूरत में पेश करने के लिए सना खां हज़रात यहाँ मौजूद होंगे। जनाब मोहम्मद शाहरुख क़ादरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और माशाअल्लाह ज़ुहैब अशरफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, और बहुत से सना खानों के साथ इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इस्तक़बाल रमज़ान आज हमारे प्रोग्राम का मौजू रहेगा। जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस माह मुबारक की किस तरह में खुशी मनानी चाहिए। मालूम करना चाहेंगे कि माह रमज़ान मुबारक का जब ये ज़िक्र आ जाता है कुरान में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तो तक़वा तो दरकार है ही, मक़सूद है ही, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हम में पैदा हो जाती हैं रोज़ा रखने के साथ। तो मैं चाहूँगा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब की खिदमत में हाज़िर होना चाहूँगा। तो साहब क्या फ़रमाएगा इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, एक इतना अज़ीम और मुक़द्दस महीना हम पर साया फिगन है, तो किस तरह हमें इस्तक़बाल करना चाहिए इसका? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आने वाली चाहे कोई मुतवक्किल खुशी हो या कोई सदमा और गम हो, अगर पहले से उसकी इत्तिला है तो उसी के मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि दुनियावी लिहाज से अगर कोई ऐसे मौक़े होते हैं तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, जी शादी होने वाली है, सालगिरह होने वाली है,
ابھی مکان نیا خریدا ہے، اس کی کوئی مبارکباد وغیرہ، اس کی کوئی انویٹیشن دینی ہے۔ لیکن جب کوئی دینی اور مذہبی چیزیں آتی ہیں تو ایک مخصوص طبقہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنا پہلے سے ذہن بناتا ہے اور تیاری کرتا ہے، لیکن ایک مطلب عوامی اجتماعی اعتبار سے اتنا تو ضرور ہے کہ ایک نیا جوش سا پیدا ہوتا نظر آتا ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ ان متبرک اور مبارک مواقع سے فائدہ اٹھانے کا جو ذہن ہے یہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، صحیح فرمایا۔ اور اس میں ہماری تربیت کی کمی میں کہتا ہوں بہت زیادہ ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں اسی وقت سے تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے، شعبان میں تو مکمل تیاری کے ساتھ پھر ہم پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان سے کما حقوق فائدہ حاصل کریں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر جو ہو چکا۔ مثال کے طور پر دیکھیں رمضان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو وہ فرض کے برابر، اور فرض 70 فرائض کے برابر۔ اللہ، تو ہمیں پہلے سے یہ سوچنا چاہیے کہ نگاہوں سے کون کون سے اچھے کام ہو سکتے ہیں تو میں وہ کام کروں تاکہ میرا نگاہوں سے نفل کام بھی فرض کے برابر درجہ پا جائے۔ کیا بات۔ زبان سے کون سے ہوں، کان کے ذریعے کون سے، ہاتھ کے ذریعے کون سے، زبان کے ذریعے، پھر دیگر اعضاء کے ذریعے میں کون کون سے نیک عمل کر سکتا ہوں، پھر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت موقدہ، غیر موقدہ، کیا مستحب ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات عمل کا تو بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے لیکن اجتناب کرنے کی طرف ہم اتنی توجہ نہیں کرتے۔ رمضان کا استقبال دونوں طرح ہوگا، کچھ عبادات کے ارتکاب کے ساتھ اور کچھ وہ چیزیں جو ہماری عادات میں شامل ہو گئی ہیں لیکن ممنوعات شرعیہ میں سے ہیں، ان کے ارتکاب اور ان کے اجتناب کے ساتھ۔ تو یہ حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی، ان کے بارے میں بھی اچھی طریقے سے معرفت ہونی چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ علم کے بغیر انسان کبھی بھی جامع کامل نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صفت تقویٰ سے حقیقی طور پہ اسی وقت اتصاف ممکن ہے جب انسان علم دین سیکھ کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ تو جتنے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اجمالی طور پر بس تھوڑا سا یہ عرض کرتا ہوں کہ نمبر 1، اپنے جو سابقہ قضا نمازیں ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہوگا، تو ہر قضا نماز پہ 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پاک کی تلاوت بہتر ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہم جاگتے ہیں سحری کے اندر، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو جائیں، پھر آنکھ کھلے، جو انسان نفل ادا کرے گا وہ تہجد ہے، تو تہجد کی نیت کر لیں تو پورے مہینے کم از کم ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہوگا جس میں انسان اگر اس نماز کو ادا کر لے تو برود قیامت کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک مہینے صحیح لیکن تہجد پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ پھر گناہوں سے اجتناب بہت ضروری ہے کہ انسان برائی سے رکے، کیونکہ وہ حدیث موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن بیہودہ باتوں سے اجتناب نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور ایک روایت میں کہ کھانے پینے کے علاوہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں استقبال رمضان کے سلسلے میں ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے اوپر انسان عمل کرے تو انشاءاللہ کما حقہ برکات سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ کیا آپ سے والہانہ عقیدت رکھی جاتی ہے، ناظرین کی طرف سے بڑی محبت کی جاتی ہے، اور ناظرین چاہیں گے کہ آپ ان کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کریں۔ میں سب کو پوری دنیا میں جہاں کہیں ہمیں دیکھا جا رہا ہے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی ویسے خود بھی انشاءاللہ مبارکباد دیں گے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی مکمل برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہم موضوع لے کر حاضر ہیں، اور مفتی محمد اکمل صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں، مختصر اور جامع کلمات میں اس ماہ مبارک کے آمد کے حوالے سے ہمیں کس طرح کی خوشی ہونی چاہیے اور کس طرح کا عزم صمیم کرنا چاہیے کہ کیا کیا امور انجام دینے ہیں اس ماہ مبارک میں، بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد راشد اعظم، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ بسم اللہ۔ جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، چہرہ چمک اٹھا، چہرہ چمک اٹھا ہر مسلمان کا، جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، شان رمضان، شان رمضان، شان
رمضان شان رمضان شان رمضان روزانہ نماز تراویح سحری افطار بھی روزانہ نماز تراویح سحری افطار بھی اپنے بندوں سے خوش ہے پروردگار بھی اپنے بندوں سے خوش ہے پروردگار بھی اس ماہ میں رب نے بھیجا اس ماہ میں رب نے بھیجا اس ماہ میں رب نے بھیجا تحفہ قرآن کا جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان مہکے ہیں آنگن ناگن مہکے ہیں سارے گلشن سب نے مرادیں پائیں سب کے بھرے ہیں دامن سب نے مرادیں پائیں سب کے بھرے ہیں دامن کوئی مہینہ نہیں کوئی مہینہ نہیں کوئی مہینہ نہیں اور ایسی شان کا جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا ماہ رمضان کا ماہ رمضان کا ماہ رمضان کا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد راشد اعظم۔ ناظرین محترم آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں ہم چاہیں گے کہ کیا فضائل ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میں اپنی جانب سے اور اے آر وائی کی تمام ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کی آپ جتنی فضیلتیں اور برکتیں دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو فرض کیا، رات میں قیام کو نفل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، رحمت مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ بنا دیا۔ ان تمام تر فضیلتوں کی بنیادی جو وجہ اور تعارف قرآن مجید میں پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی صحیفے نازل فرمائے، تقریباً 4 آسمانی کتابیں اور 110 کے قریب جو اللہ رب العزت نے صحائف دیگر انبیاء اور رسل علیہم السلام پر نازل فرمائے، وہ تمام کے تمام صحائف رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو کتاب ہدایت اور علم کا مرکز اور سرچشمہ قرآن مجید جو ہمیں عطا فرمایا، جو ذکر للعالمین ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، تبیانا لکل شیء جسے قرآن مجید میں کہا گیا، اللہ رب العزت نے کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ دن کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں
اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام کیا کریں۔ رمضان اور قرآن مجید کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک جگہ تو ذکر یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے جو بیت معمور پر یک بارگی قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیے ذکر ہوتا ہے کہ پوری ایک سورۃ القدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمائی۔ تو گویا کہ اگر آپ رمضان اور قرآن مجید کے اس تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یعنی مستقلاً قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور جب خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا زمانہ قریب آتا ہے تو رمضان المبارک کے دور کا سلسلہ بھی اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بالخصوص ARY دیکھنے والے تمام احباب کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا چاہوں گا کہ اس بار جب رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے تو کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی کو اس قدر معمور کر چکے ہوں کہ جب بقیہ 11 مہینے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے طور پر زندگی گزاریں تو اس میں غالب عنصر تلاوت کتاب اور قراءت کتاب، تعلیم کتاب، تعلم کتاب اور خاص طور پر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے طور پر ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں عبادات کا اجر و ثواب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اس مہینے پر کہ جو نفل ہے اسے فرائض کے برابر ثواب ہے اس کا، اور جو فرائض ہیں ان کا 70 درجے زیادہ ثواب ہے؟ کیا فرمائیے گا سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الام۔ میں بالخصوص جس طریقے سے میرے محترم اساتذہ نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ جس چیز کی جزا اللہ خود ہو اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے کوئی کیا کہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ، تو ڈاکٹر صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال پیش کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کیا فرمائے گا؟ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس کی جزا اللہ رب العزت خود ہوں اس کے حوالے سے یا اس کے ثواب کے حوالے سے کوئی کیا کہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سارا سال اس ماہ مبارک کے حوالے سے اپنی جنت کو سجاتا ہے، جب سارا سال جنت کی ہوائیں اس ماہ مبارک کے لیے چلتی ہیں، جب جنت کے در و دیوار اس کا انتظار کرتے ہوں تو مومن کا دل اس کا انتظار کیوں نہ کرتا ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک روحانی کنیکشن ہے اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ میں، جو کہ بندے اور اللہ کے درمیان مخصوصات کی حالت میں موجود ہوتا ہے۔ جس وقت یہ ماہ مبارک آتا ہے تو خود بخود ہی ایک ایسی کیفیت آپ کے اوپر آ جاتی ہے جو کہ اللہ رب العزت کی سکینہ اور رحمت کی صورت میں ہوتی ہے، جو آپ کو نیکی کی طرف مستقل جوڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی عارضی نیکی یا مختصر نیکی بھی اللہ رب العزت اس کو اس قدر دگنا کر کے بوسیلہ جمیلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فخر اصل میں اس کے تعلق کی ہی معراج ہے، اس کے تعلق کی ہی میراث ہے جو بندے اور انسان کے درمیان موجود ہے۔ میں عرض کروں کہ سرکار دو عالم، دیکھیے آج کل کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے لوگوں نے ٹاپکس کریٹ کر لیے ہیں خود بخود ہی، مطلب ایک ٹاپک کے ہی طور پہ ایک چیز کو لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ سرکار کے معاملات کو پراپر طریقے سے سمجھیں۔ گرمی کو ایک موضوع کے طور پہ لے لیتے ہیں اور آج کا تو روزہ بہت زیادہ لگ گیا اور پھر اس کو گفتگو میں طول دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ کفران نعمت ہے۔ اس معاملے کو اگر آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک گرمی کا روزہ کسی جہاد سے کم نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ اس کا جو آپ کو صلہ مل رہا ہے اس کی جزا کون ہے؟ اس کی جزا اللہ رب العزت ہے۔ یعنی یہ جزا کو اس حد تک اسلام نے امکانی طور پہ بتایا کہ منہ سے آنے والا خلو بھی اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہی تو مومن کی معراج ہے جو اللہ رب العزت اپنی محبت تقسیم کرنے میں مومن کے اس معاملے تک جا رہا ہے، اس حیثیت تک جا رہا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا سب ایک چیز اور بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے بندگان خدا کے لیے نیکیوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ کیا فرمائیے گا کہ واقعتاً ہمارے لیے نیکیوں کا حصول اس ماہ مبارک میں کمپیریٹیولی دیگر مہینوں کے اس میں آسان ہو جاتا ہے؟
جی دیکھیں، جو بھی قرآن یا حدیث کا ظاہر ہے، سب سے پہلے اگر اس کو لینا ممکن ہو، اس میں کوئی رکاوٹ شرعیہ ممانعت شرعیہ نہ ہو، تو وہی ہم لیں گے۔ تو ہم اس کے ظاہر کو لیتے ہیں کہ حقیقتاً شیاطین کو زنجیروں میں واقعی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ رمضان میں کچھ خطائیں گناہ ہو جاتے ہیں، اگرچہ نیکیوں کی رغبت بھی بڑھتی ہے لیکن خطائیں گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پھر نفس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کی طرف میلان شیاطین کی قید کے ذریعے آسان کر دیا ہے۔ اب کرنا صرف یہ ہے کہ مغلوبی نفس کا سامان کرنا ہے، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم جب افطار پہ بیٹھتے ہیں تو اس سحری میں خاص طور پہ پہلے جب بیٹھتے ہیں تو بالکل ایسے جیسے دشمن کی فوج ہے، چن چن کے سپاہیوں کو مارنا ہے۔ تو یہاں سے 4 پراٹھے، 2 پوریاں اور یہ 2 گلاس اور 4 انڈے، وہ پوری ٹینکی فل۔ یہ تو کسی پہلوان کی سحری بتا رہے ہیں مفتی صاحب آپ۔ پھر جب افطار پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح پرآسائش چیزیں، پھر وہ تراویح بھی دوسرے کے کندھے پہ ادا ہوتی ہے، وہ ہٹاتا رہتا ہے اور وہ جھونک جھونک کے اس کے اوپر گرتا رہتا ہے۔ تو پھر وہ ہمارا نفس پھر یہ کہ وقت گزاری کے لیے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ کوئی ایک ٹاپک لے لیتے ہیں اس پہ شروع ہیں، اسی طرح ہم بہت سی ایکٹیویٹیز اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ چیمپئنز ٹرافی آ رہی نا، آپ دیکھیں حالت روزہ میں بڑے آرام سے میچ دیکھ رہے روزہ ہوں گزرے گا، یعنی کہ 3 بجے شروع ہوگا میچ، 10 بجے تک چلے گا، ورنہ پھر وہ کسی سین ماحول میں اس میں وقت مل گیا تو نماز پڑھ لی، روزہ تو ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان احادیث کریمہ کے ظاہر کو اچھی طرح دیکھیں اور اس کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یقین حاصل کریں کہ وہ ہم تک پہنچ رہی ہے، اور کما حقہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے عملی کوشش کریں۔ اس میں ضروری ہے کہ ہمارے ائمہ کرام، جیسا بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں اس طرح مساجد کے اندر، اور کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، مزید ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر گھر کے جو بڑے ہیں وہ جب رول ماڈل بنیں گے نا، تو پھر بچے ان کو دیکھ کر پریکٹیکل کرتے ہیں۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں مستعد ہو جائیں، اپنے نفوس کو مغلوب کریں۔ جب بچے اس کو دیکھیں گے کہ بڑے عبادت وقت پہ کر رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، زبان کی احتیاط بڑھ گئی ہے، تو بھی بچے بھی کریں گے۔ نتیجہ اس کو یہ نکلے گا، جب نفس مغلوب ہوگا تو عبادت کرنا آسان ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں آپ دیکھیں نوجوان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ وقت گزرنا شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں، بالکل وہ پرانے باقی سب بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ روڈوں میں، ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو وہ موٹر سائیکل 1 ویل گھما رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، یہ سب کچھ کوئی رمضان کا وہ احترام نہیں، وجہ وہی تربیت کی کمی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اس وقت سے فائدہ حاصل کریں۔ بالکل وقت سے فائدہ حاصل کریں، اور یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان موجود ہے، اس سے زیادہ فوائد حاصل کریں۔ ناظرین، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج استقبال رمضان المبارک ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اس سحری ٹائم کا، اور آج ایک طریقے سے اس رحمت سحر کا پیش لفظ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ آج اجماعی طور پر اس پر بات ہو رہی ہے کہ آیا ماہ رمضان المبارک میں مختلف جو چیزیں ہیں اس پر بات کی جا رہی ہے۔ پھر انشاءاللہ کل سے پرٹیکولرلی ایک موضوع لیں گے ہم، اور اس کے اوپر انشاءاللہ سوالات قائم کریں گے اور اس کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب محمد راشد اعظم، اور ہمارے ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا تو مدینہ نظر آیا، سرکار دو عالم کا لیا نام جو ناصر، ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا، کہ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، کہیے در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کے سائے تلے، بولو گنبد خضرا کے سائے تلے، ہم کو سلاؤ ہم کو سلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ
مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی کہ ہم ہیں گناہوں کہ ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہیں نبھاؤ جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی کہیں در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک ایک دل سے آئے صدا ایک ایک دل سے آئے صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے ہو میری تربت پہ لکھا ہو میری تربت پہ لکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا و محمد اللہم صلی علی سیدنا و محمد کہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا و محمد ناظرین گرامی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد راشد اعظم شاہ رخ قادری اور زہیب اشرفی اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر رہے تھے اور درودوں کے ساتھ جب ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے اور درودوں کے گجرے ساتھ شامل ہو جائیں تو ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال کی جانب بڑھتے ہیں، فرمائیے گا کہ تقوی کے حصول کے علاوہ اور کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا برکات ہیں روزے کی، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے رئیس بھائی، اگر آپ قرآن مجید میں اس حصے کا مطالعہ کریں جہاں اللہ رب العزت نے روزہ اور رمضان
ان تمام تر احکامات کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، اس حصے میں اللہ رب العزت نے 3 بنیادی باتوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون اور لعلہم یرشدون۔ یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں جو رمضان اور روزے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں کتب علیکم الصیام کی بات کی جاتی ہے، پھر رمضان المبارک کے نزول کی بات کی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے روزے کے مسائل بیان فرماتے ہوئے احکامات کو ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اب ایک ایسا شخص ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اب اگر میرا یہ بندہ آپ سے سوال کرے کہ میرے بارے میں، تو فرما دیجئے کہ میں اس سے قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو گویا کہ رمضان المبارک میں بالخصوص روزے رکھنے کا ایک مقصد تو تقوی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اس کی رضا کے لیے کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ عام دنوں میں شریعت کے مطابق ان کو ادا کرنا جائز ہے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی ترک کرنے والے بن جائیں۔ کیا بات؟ لعلکم تشکرون، اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ تو یہ تو 3 وہ بنیادی مقاصد ہیں جو روحانی طور پر ایک انسان کو حالت روزہ میں جو ہے وہ نفع پہنچاتے ہیں۔ روزے کے پھر اگر آپ جسمانی فوائد کی بات کریں گے تو یقیناً آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی روزے کے سائنسی اور مادی فوائد بیان کرتے رہیں، بنیادی مقصد روزے کا یہ ہے کہ انسان حالت روزہ میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے ظاہری اعضاء کو جہاں وہ گناہوں سے اور آپ سمجھیں کہ نفسانی خواہشات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کرے کہ اس کا ظاہر بھی بندگی میں شامل ہو جائے اور اس کا باطن بھی اللہ رب العزت کی ابدیت میں شامل ہو۔ آپ نے جسمانی فوائد جو ہیں روزے کے، طبی فوائد جو ہے اس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی، تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہیں گے کہ بعض جو ڈائبٹکس کے پیشنٹس ہیں وہ یہ عذر ظاہر کرتے ہیں کہ جناب چونکہ ہم تو ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں تو ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، یا دیگر ڈیزیز جو ہیں اگر کسی کو ہے تو وہ اس کو عذر بناتے۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ کیا شوگر کا پیشنٹ یا خدا نخواستہ اگر ڈائلیسس کی طرف جا رہا ہو تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ ڈائبٹک ایک جنرل ایشو ہے اور اس جنرل ایشو کے ساتھ ایک فکسڈ ویلیو جو آج کل الحمدللہ ایک ڈائبٹک سینٹر پاکستان کے اندر اسلامک ریسرچ کے ساتھ اس نے کولیبوریٹ کر کے ایک ریسرچ بھی پبلش کی ہے کہ ایک 70 جو ڈائبٹک جو پرسنٹیج ہے، جو 70 شوگر جس کی آ رہی ہو، اس حد تک اگر کسی کی روزے میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے تو ریکمینڈڈ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر ہائپوگلائسیمک کنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں، ہائپر کے حوالے سے 320 to 390 ریشو کو فکس کیا گیا ہے کہ اگر اس دوران میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو لہٰذا اس حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اس ترتیب میں دیکھیے درمیان میں ہائپر ایریا بہت سارا ہے، یعنی 100 سے لے کر آنورڈز 300 تک اس دوران میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے کے اوپر اس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں آتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ڈائلیسس کی طرف اگر جا رہا ہو، دیکھیے ڈائلیسس ونس اگین روزے میں کچھ تھوڑے سے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جو ڈی ہائیڈریشن اور دیگر ایشوز کے ساتھ مل کر کے امیونٹی اور دیگر جو بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈائلیسس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ وہ تو کنیکشن ہی گردے سے ہے اور پھر وہ سرکولیشن کا مسئلہ، پھر ڈیفرنٹ امور، وہاں پر ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں ایک مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جگر جو ہے آپ کا وہ اس کو اصل میں 4 سے 6 گھنٹے کا جو ریلیکس ملتا ہے اس میں وہ گلوبولن پروڈکشن کرتا ہے اور اس کی گلوبولن پروڈکشن سے آپ کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جبکہ آپ کا بون میرو اس دوران میں الحمدللہ خود بخود ہی خون کریٹ، یعنی جب اس کو کوئی اور چیز جو ہے کام کرنے کی نہیں مل رہی ہوتی تو وہ بلڈ کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے۔ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کے اوپر بہت سی ریسرچز کی گئی اور اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ کہ روزے کے حوالے سے جتنے بھی
جسمانی صحت کے اثرات ہیں وہ تمام کے تمام مثبت ہیں، اور وہ تمام کے تمام انسان کے معاملات کے حوالے سے بہت ہی متواتر ہے۔ دیکھیے ایک سائیکالوجیکل فیکٹر بھی ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ لیٹر چل کے ڈسکس کریں گے کہ انسان روزے کے اندر کس طریقے سے قربت الہی حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے، دیکھیے پہلا روزہ آپ کو تھوڑا سا لیتھارجک کر دے گا، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے روزے کے اندر آپ کے اندر خود بخود ہی اسٹیمنا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس سے انشاءاللہ اس پر مزید ڈاکٹر صاحب آپ سے انشاءاللہ کلام کریں گے اور سوالات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج استقبال رمضان موضوع ہے ہمارا، اور اس حوالے سے ہم سوالات قائم کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ جس طرح کے دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو قیام کیا جاتا ہے، دن بھر بھی انسان جو ہے روحانی ارتقاء کے سفر سے گزر رہا ہوتا ہے، پھر رات کو قیام اللیل اور تراویح کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، خاص طور پر تراویح کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک تراویح کا مبارک سلسلہ ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے نفس کی مثال نا علماء نے لکھی ہے ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر گھوڑا قابو میں نہ آ رہا ہو تو دو طریقوں سے اس کو قابو میں کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، ٹھیک ہے، دوسرا اس پر بھاری بوجھ لاد دیا جائے، بھاری وزن، اور کھانا پینا اس کو دے نہیں، تو وہ سرکشی بھول جاتا ہے۔ یہی نفس کا معاملہ ہے۔ اگر آپ روزوں میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا اہتمام فرمایا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کا حکم بھی دے دیا اور عبادات کے کچھ اضافی بوجھ بھی دے دیا۔ اب کم حق ہو اگر ان دونوں چیزوں سے ہم فائدہ حاصل کریں تو مغلوبی نفس لازم نتیجہ ہے، لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قہر نفس تو بالکل تیار نہیں ہے کہ اتنا ہم کھاتے ہیں، اور پھر یہ میسیج جو چلتے ہیں میں تو اس کو سخت خلاف ہوں کہ آپ یہ کر لیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ بھئی مقصود تو پیاس لگوانا ہے، بھوک لگوانا ہے، نقاہت محسوس ہو، ضعف محسوس ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب اگر ہارڈ ورکنگ نہ ہو تو آدمی کم سے کم سوئے تاکہ بھوک کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو اور نفس مغلوب ہو۔ ہم ہر وہ طریقہ عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وہ چیز دیتے ہیں کہ جس سے یہ نفس کبھی مغلوب نہ ہو اور شیر ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ اور پھر تراویح کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں کہ شروع میں تو ہوتا ہے کہ اور پھر آخر میں جوش ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب وہ رکوع کے قریب پہنچتے ہیں نا تو پھر وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر حصول برکت کے لیے۔ تو اس طرح کی صورتحال جب ہوگی تو حضرت پھر افطار میں ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ذرا معلوم کریں کہ یہ ٹینکی جب ہم فل کرتے ہیں اتنی زیادہ تو اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں، جو روزے کے روحانی یا جسمانی طبی لحاظ سے فائدہ ہونا چاہیے وہ سب فوائد کو ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بالکل تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ، اور دیکھیں اس میں تھوڑی حکمت بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، طبیعتیں اسی نے بنائی، وہی ہمارے مزاج کو اچھی طرح اس کا خالق بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ افطار میں قابو نہیں رکھ سکیں گے، زیادہ کھائیں گے، تو 20 رکعت تراویح کی عبادت ہم پہ ایک طریقے سنت موقع ہے کہ ایک دو بار ترک کیا تو برا کی عادت بنا لی تو گناہگار بھی ہوں گے، تاکہ اگر زیادہ بھی کھا لیں تو یہ 20 رکعت تراویح کی جو ہماری محنت ہے یہ اس کھانے کے اثر کو، منفی اثر کو زائل کرے گی۔ لیکن اب صورتحال اگر یہ ہو کہ ہم تراویح بھی نہ پڑھیں یا پڑھیں تو بہت ہی مرے دل کے ساتھ، اچھا مسئلہ پوچھتی ہیں خواتین خاص طور پر، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی پڑھ تو سکتے ہیں، سنت ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پھر وہ مشقت تو بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تراویح ایک بہترین عبادت ہے، روحانی اعتبار سے بھی ترقی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے، ثواب میں اضافہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر اجتماعی طور پر جب عبادت ادا کرتے ہیں تو ذوق عبادت بہت بڑھتا ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے جب جماعت میں انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضرور تراویح کو ادا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں۔ ہماری بعض خواتین سمجھتی ہیں تو مردوں کی عبادت ہماری کوئی ہے، تراویح 20 رکعت رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، تو سب کو ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا تراویح کے حوالے سے بات ہوئی اور آپ نے جس طرف نشاندہی فرمائی میں براہ ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب افطار کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ افطار میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اب صرف کھجور پر تو افطار اکتفا کرتے نہیں ہیں ہم، جناب یہ بھی ہو وہ بھی ہو اور کچھ ایسی چیز بھی ہو کہ جو جس سے ذرا اور منہ کا ذائقہ اور مزید بہتر ہو جائے۔ یہ فرمائے گا بہت زیادہ کھا لینے سے طبیعت پہ ایک بوجھل طبیعت ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے بعد تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ تساہل آ جاتا ہے طبیعت میں؟ کیا فرمائیے گا کہ کتنا اس کا وہ ہو مقدار ہو
کہ معدے پر اس کا مطلب منفی اثرات نہ ہو؟ دیکھیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی جو ہے اس کا فہم لیتے ہیں کہ ایک حصہ آپ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو. اب میڈیکلی اگر اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں تو 2/3 ایریا آف ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آپ کے کھانے کی غذا کو اسٹور کرنے کے لیے، جبکہ ایک حصہ یعنی آپ نے 4 حصے اگر اس کے کیے تو ایک حصہ ان گیسز کے پیدا ہونے کے لیے، کیونکہ انسائڈ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں. اگر آپ یہاں تک حلق تک بھر کے کھا لیں گے تو اس گیسز کی جگہ کہاں بچے گی؟ تو یقیناً پھر جب اس طریقے سے آپ پورا اس کو مطلب اپنی حیثیت سے زیادہ اس کو کھا لیتے ہیں جتنے آپ کے معدے کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ گیسز کی جگہ اس کو نہیں ملتی اور اس کی وجہ سے ایک بوجھ بن جاتا ہے. دیکھیے پھر اس کے بوجھ بننے کی وجہ سے وہ اب کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ گیسز اور کس قسم کی ٹربل کریٹ کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اور ویری کرے گا مختلف حالات کے اعتبار سے. تراویح جو ہے ایک شکر کی صورت میں آپ کے پاس ایک مائلڈ ایکسرسائز موجود ہے جو کہ آپ کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1 ہی گھنٹے کے بعد آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ایک پراپرلی آپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھی خاصی فزیکل ایکسرسائز ہو جاتی ہے. یہ مائلڈ ایکسرسائز ہے بالکل. اگر آپ اجازت دے تو کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں پھر آپ کی بات کو مکمل انشاءاللہ کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہمارے ساتھ؟ ہم آپ کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. نام بتائیے گا اور سوال بتائیے. خیر مبارک سر، آپ سب کو ہماری طرف سے بھی مبارک ہو. بہت شکریہ جناب. سوال یہ ہم رمضان کے بارے میں کچھ سوال مولوی صاحب جی بتائیے گا. مجھے اسٹوڈیوز میں آواز آپ کی سنائی نہیں دے رہی تاکہ مفتی صاحب بھی سن لیں، ڈاکٹر صاحب بھی سن لیں. ہاں مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ رمضان کے اگر ہم روزے رکھتے ہیں جی تو اس میں اگر 1 2 3 تراویح ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو اس میں رمضان کے بارے میں یا روزے کے بارے میں کیا روزہ متاثر تو نہیں ہوتا اس سے اگر تراویح آپ کی رہ جائیں، تراویح 2 3 رہ جائیں؟ یہ سوال ہے. اور کوئی سوال ہے جی اگر ہماری طبیعت بہت خراب ہو جائے روزے کی حالت میں تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال جناب؟ ہاں آپ نے تو نام بھی نہیں بتایا اور مقام بھی نہیں بتایا، اگر بتا دیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال جو ہیں نوٹ کر لیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے بالکل آپ 1.5 آور کے بعد بالکل اس ترتیب سے ایک مائلڈ ایکسرسائز کے لیے ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، جہاں ریورس سرکولیشن بھی ہے، جہاں بیلنسنگ آف سرکولیشن بھی ہے، اور جہاں آپ کو ایک پراپر قسم کی قیام کی وجہ سے آپ کو سائیکالوجیکلی آپ کو اسٹرانگ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ جب اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دماغ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کے نروس سسٹم کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ جگہ خالی نہیں ہوتی، اور ہاضمے کے لیے جو ریکوائرڈ انرجی ہے وہ اس سے زیادہ اس کو انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے. جو انرجی آپ کو عبادت میں لگانی ہے وہ آپ کے پیٹ کے اندر وہ لگا کر کے آپ کو تھکا دیتا ہے اور پھر آپ کے اندر سکون کریٹ ہو جاتا ہے. تبسم اس لیے فرمانا کہ آپ نے فرمایا نا ایک حصہ خالی رکھا جائے، تو وہ ایک حصہ خالی نہیں بلکہ اس سے زائد اس پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا. ابو صاحب میں چاہوں گا جوابات اگر آپ عنایت فرما دیں دونوں کالرز کے، دونوں سوالات کے. تو بہت عمدہ. دیکھیے انہوں نے کہا کہ 1 2 تراویح چھوڑ جائیں تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. تو روزے کی روحانیت پہ فرق تو پڑ سکتا ہے، اور آدمی کے اندر جو روحانیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ روزے کا ثواب میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ روزہ الگ مستقل عبادت ہے، تراویح الگ مستقل عبادت ہے. روزہ فرض ہے اور تراویح جو ہے جی ہاں، وہ ایک عبادت کے ترک سے دوسری عبادت کے ثواب کے ترک کا یا کمی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عموماً ایسا ہی ہے. تو یہ بہرحال پڑھنی چاہیے. جیسے بھی بتایا کہ سنت موقدہ ہے، 1 2 بار ترک کیا جان بوجھ کر تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیں یا 3 یعنی اس سے زیادہ مرتبہ کریں تو پھر گناہگار بھی ہوں گے. اور اگر طبیعت خراب ہو تو طبیعت کی خرابی کے بھی مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں، وہ دیکھا جائے گا کہ کس حد تک خراب ہے. اگر تو روزہ پورا کرنا انتہائی دشوار ہے، عقل یا صحت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے، جان کا اندیشہ ہے، بے ہوشی وغیرہ طاری ہو گئی ہے، یا بہت ہی شدید اذیت اور مسلسل اذیت اور تکلیف ہے، تو پھر شریعت آسانی دیتی ہے کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا رکھ لیں. ٹھیک ہے جناب، آپ سب پر رحمت سحر کے دروازے کھلے ہیں. آپ اپنی لائیو کال کے ذریعے اپنے سوالات کو شامل کر سکتے ہیں. مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ جو ماہ رمضان المبارک ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. تو ان تینوں عشروں کے تناظر میں میں چاہوں گا اس ماہ رمضان کی جو اہمیت ہے اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان عرفان بات کر رہا ہوں کراچی سے. عرفان بھائی کیا کہیے گا؟
جی سر، میں یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ آ رہا ہے تو یہ لوگ آپ بیچارے اگر روزہ رکھ کے کھیلیں گے تو ان سے نہیں کھیلا جائے گا. جی جی. تو اگر یہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں کیا یہ پورا کر سکتے ہیں یا روزہ نہیں چھوڑ سکتے؟ پلیز یہ جواب دے دیجیے گا. اچھا، یہ بیچارے آپ نے کہا اور روزہ نہ رکھیں اور روزہ رکھ کر تو کھیل نہیں سکتے. آپ کی یہ جو کرکٹ کے لیے جو آپ کے اندر نرم گوشہ ہے، آپ اگر ہم اپنے لیے سوچیں، اپنے اہل خانہ کے لیے سوچیں تو اس کے لیے تو جواب دہی ہے ہمارے پاس. بہرحال مفتی صاحب اس کا جواب ضرور عنایت فرمائیں گے. تو میں نے گزارش کی تھی ڈاکٹر صاحب سے تینوں عشروں کی روشنی میں ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت. دیکھیے، میں تراویح کے حوالے سے ایک بات ساتھ ایڈ کرتے ہوئے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جب پورے عالم اسلام میں باقاعدہ تراویح کی نماز کو بجماعت آپ نے شروع کروایا، اور جو یقینی طور پر بدعت نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ تراویح کی نماز کو بعض اوقات بدعت کہہ دیتے ہیں، اور جب بدعت حسنہ کے جواز پر کوئی دلیل دینی ہو تو وہ تراویح کی نماز کو پیش کرتے ہیں. تراویح کی نماز بدعت حسنہ نہیں ہے. تراویح کی نماز اصلاً مشروع ہے، اصلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ رات کا جو قیام ہے وہ نفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے اس کو قرار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تراویح کی نماز ادا فرماتے رہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ جماعت کو باقاعدہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اس کا آغاز کیا. اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورے عالم اسلام میں تراویح کی نماز کو بجماعت باقاعدہ آپ نے شروع کروایا تو حکمت یہ تھی کہ کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک اہتمام ایک اس اینگل سے بھی ہوا کہ جب ہر سال تمام عالم اسلام میں مسلمان بار بار قرآن مجید کی جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں گے، اس کا دور کریں گے، تو قرآن مجید مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ رمضان بنیادی طور پر عبادت کا مہینہ ہے. دیکھیے یہ تمام تر اس کے فوائد جو روزے کے، تراویح کے، اس کے جسمانی، سائنسی اور یقیناً اس کے لامتناہی فوائد اور جو ہے وہ مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو رمضان اور روزہ جو آپ رحمت اور مغفرت اور عتق من النار کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اگر آپ اس پورے یعنی اس پورے پیکج کو اگر آپ ایک ساتھ جوڑیں تو بنیادی طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کرنا. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہاں پر ریکمنڈ کروں گا رفع کی طرف کالرز ہیں اگر آپ اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سر میں تو رمضان شریف کی مبارک ہو سب کو. آپ کو بہت مبارک. جی جناب. تو مفتی صاحب سے کوشچن تھا. ابھی جو ہے نا میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. ابھی مجھے پتہ نہیں چلا آج ٹائم کا کہ کتنے بجے. ٹی وی پہ 3:39 ٹائم آ رہا تھا 2-3 چینلز پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو روہی جیسے ہمارے ملتان کے لیے. اب مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے اذان جلدی دے دی ہے 3:36-37 پہ. تو 1 گھونٹ میں نے پانی پی لیا اذان کے دوران کیونکہ ابھی 3:39 ہوئے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں کڈنی پیشنٹ ہوں. کڈنی پیشنٹ. تو مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں نے پانی بہت تھوڑا پیا ہے. میں ابھی نیت کر سکتی ہوں یا 9 بجے تک کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا سوال لکھ لیا گیا ہے انشاءاللہ، اور ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج پہلا روزہ اختیار کیا گیا. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اور روزے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم آج کے اس پہلے روزے کا آغاز کر رہے ہیں اور شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابتدا سے ہمارے ساتھ موجود اور بہت خوش الہان، خوش آواز ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب شاہ رخ قادری اور زہیب اشرفی سے ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت آوازوں میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر میں آقا آکھن گے وچ قبر میں آقا آکھن گے وچ قبر میں آقا آکھن گے نو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد شاہ رخ قادری اور زہیب اشرفی درود پاک کا نذرانہ متفرق اشعار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آج استقبال رمضان ہمارے آج کے اس رحمت سحر کا موضوع، میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا جس کا جواب تشنہ رہ گیا تھا۔ میں چاہوں گا تینوں عشرے جو ہے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا جو عشرہ ہے، اس تناظر میں اس ماہ مبارک کی جو اہمیت ہے اس کو آپ بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی یہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کی دعائیں کر کر کے عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق نہ بن جائے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ تمام ناظرین سے کہ جب پورے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کسی بھی قسم کی عبادت کو بجا لائیں، اس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ کم از کم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، کوشش کیجئے کہ باجماعت تمام نمازوں کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔
اسی طرح سے بکثرت درود و سلام کے اندر اپنے وقت کو صرف کریں. اور ایک بہت بڑی بیماری جس پر یقیناً مفتی صاحب بھی جو ہے وہ روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے کہ ہم زیادہ تر وقت اپنا سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے مین اسٹریم میڈیا پر مختلف چینلز دیکھنے کے اندر ہمارا وقت جو ہے وہ تمام کا تمام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ لغو اور لایانی اور بیکار قسم کے کاموں کے اندر اپنے روزے کے انتہائی قیمتی لمحات کو ہم ضائع کریں, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب رحمت کا عشرہ ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس انداز سے کریں کہ اس کی رحمت کے مستحق قرار پائیں. اور جب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوں تو خاص طور پر استغفار کی کثرت کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مغفرت کے تاج سے سرفراز فرمائے. اور جب آخری عشرہ آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے, اور وہ ہماری تربیت کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرما رہے ہیں, عبادت اور ریاضت کے اندر کثرت فرما رہے ہیں, اور ایک ایسا انداز ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کس طرح سے انسان کو ڈوب جانا چاہیے. حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں وہ کردار نظر آتا ہے. تو اس لیے رحمت, مغفرت اور عتق من النار, جہنم سے خلاصی کو تلاش کریں. لغو اور لایانی اور بیکار کاموں سے, بالخصوص سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے, انتہائی کوئی ضروری کام ہو تو آپ اس کو استعمال کیجئے, ورنہ کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ زیادہ کریں, اور یہ جو ظاہری کتابیں ہیں جو سوشل میڈیا کی صورت میں ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ اعتنا نہ کیجیے. ٹھیک ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بڑی فضیلت والا, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں کوئی کلام نہیں. مفتی صاحب, ایک چیز کہی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میں چاہوں گا کچھ فرمائیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑے جو اس سے پہلے کلام کیا تھا اس کو میں ذرا عرض کر دوں. حضرت نے یقیناً یہ ماشاءاللہ بہت اچھے فاضل نوجوان ہیں اور محقق ہیں, تحقیق کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ہر ایک کو تحقیق کا حق حاصل ہے, اور اپنی تحقیق کا نتیجہ بھی عوام تک پہنچانا وہ اس کا حق رکھتے ہیں. یہ تراویح کی جماعت جو ہے 20 رکعت, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے ایک دن پڑھائی, بخاری کی روایت, دوسرے دن پڑھائی, وہ بھی سرکار نے دعوت نہیں دی تھی, صحابہ کرام جمع تھے تو سرکار کے پیچھے مجتمع ہو گئے. تیسرے دن بہت زیادہ رش ہوا, سرکار تشریف نہیں لائے, اور اس کی علت یہ بیان فرمائے کہ اگر میں نماز پڑھاتا تو تم پر واجب ہو جاتی. پھر حضرت عمر دور صدیق اکبر میں بھی یہ نہیں رہی, پھر دور فاروقی کے اندر باقاعدہ 20 رکعت تراویح امام کے پیچھے جمع ہوئی, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کو ملاحظہ کر کے ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ, یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. کیا بات. بعض نے اگرچہ اس بدعت کے لفظ کو بدعت لغوی پر محمول کیا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور مدقق, انہوں نے اس کو بدعت حسنہ ہی لیا ہے کہ یہاں مراد بدعت حسنہ. اور یہی مطلب ہم بعض اوقات ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بہت سارے اہل سنت کے امور کو بدعت کہہ دیا کرتے ہیں. تو ہم سمجھاتے ہیں کہ کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار, یہ ہر بدعت کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ اس نئے کام کے بارے میں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. کیونکہ جو قرآن و حدیث کے موافق ہو یا اس کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے نہ ہو, نیا کام ہو, لیکن دین کے لیے تقویت کا سبب بنے, اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں, جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ. تو چونکہ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا تو میں نے تھوڑا سا یہ گزارش کرنا پسند فرمائی. بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھے نوجوان ہیں, کوئی ان کی گرفت کرنا مقصود نہیں ہے, اور ہم تو ہر ایک سے سیکھنا بھی چاہیے, اور میں بھی سیکھتا ہوں. ابھی یہ جو حضرت نے ایک اور بات کہی, واقعی یہ 2 آستانے اس وقت بڑے معروف اور مشہور ہیں, اور اکثر ہمارے نوجوانان ملت ان آستانوں پہ روحانی فیض حاصل کرنے پہنچتے ہیں. کہ یوٹیوب ہے, دوسرا فیس بک ہے, 2 آستانے. اور کسی جگہ پہنچے نہ پہنچے, ان کی بیعت سب نے کر لی ہے, اور روزانہ آستانے پہ روحانی ترقی کے لیے, اور حالت روزہ میں بھی نہیں چھوڑتے. اور یہ آستانے ایسے ہیں کہ انسان کو گندہ کیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کتنی ہی نگاہوں کی پاکیزگی کے ساتھ بیٹھ جائیں, کوئی نہ کوئی خراب چیز تو سامنے آتی ہے. تو حضرت نے اس میں دبا پیغام یہ دیا ہے نوجوانوں کو کہ کم از کم اس کا بھی روزہ رکھ لیں, اس کا بھی روزہ رکھ لیں, 30 دن روزہ رکھ لیں, فیس بک کو چھوڑ دیں, دوسری چیزیں چھوڑ دیں, کم از کم یوز نہ کریں, اور اپنے نفس کو آزما کر دیکھیں. بہت عمدہ. ہم اپنے اکابرین کی کئی سالہ ریاضت اور عبادتوں کو بڑے معمولی انداز سے سنتے اور کہتے ہیں اچھا جی یہ کیا ہوگا, وہ بڑے لوگ تھے, اللہ والے تھے, لیکن اگر اس کا آپ پریکٹیکل کر کے اس میں موجود مشقت کو محسوس کرنا چاہیں تو میں 2 کام کہتا ہوں. ایک تو افطار میں پکوڑا نہ کھائیں, اور دوسرا پورے رمضان فیس بک پر نہ بیٹھیں. پھر دیکھیے اس ریاضت کے اندر کتنی مشقت موجود تھی, پھر اس کا اندازہ ہوگا تھوڑا سا نا. تو یہ
باقی یہ جو مغفرت کا اس مہینے میں فوت ہونے کا، بالکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں موجود ہے کہ جو اس مہینے میں فوت ہوگا اس کا کوئی حساب و کتاب آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ میں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ اپنے پوری زندگی بظاہر کسی گناہ میں گزار دیتے ہیں اور رمضان میں وصال ہو جاتا۔ اچھا پھر ہمارے یہاں اور کوئی مشغلہ تو ہے ہی نہیں، بولتے ہیں اسی پہ کھیلتے ہیں چلو اب بیٹھ کے، اب وہ بحث شروع ہو جاتی ہے، ہاں گراؤنڈ مل گیا، کوئی کام تو ہے ہی نہیں، بس چلو یار اسی پہ شروع ہو جائے، یہ اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے اس گناہگار بندے کے درمیان جو مغفرت کا معاملہ اس کے بیچ میں رکاوٹ بننے والے؟ اللہ تعالیٰ چاہے کسی بندے کو ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہے اور آخر ٹائم میں سبحان اللہ کے بدلے میں بخش دے، تو بالکل ہمیں حدیث کے ظاہر پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس شخص کو ہم گناہگار سمجھ کے سوچ رہے ہیں کہ اس کی شاید مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں کسی ایسے کام کی توفیق عطا فرمائی تھی جس کا بدلہ ہی اس کو ملا۔ کیونکہ کفار کے بارے میں بھی ہے کہ اگر وہ حالت کفر میں مر جائیں تو آخرت میں ان کی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں، لیکن جو نیک عمل زندگی میں کرتے ہیں اس کا بعض اوقات یہ بدلہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان سے متصف فرما دے۔ تو اس لیے اس میں قدر کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں اگر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان میں وفات عطا فرما تو بہت اچھی دعا ہے۔ اچھا ایک کالر کا جواب رہ گیا تھا اگر آپ مناسب پر سمجھیں۔ جی ہاں، وہ ایک تو یہ کرکٹ میچ کے بارے میں، بیچارے ہماری پوری ٹیم اور وہ روزہ، وہ بیچارے کا بھی ہاں بیچارے کا محبت ہے، پیار ہے، بہرحال اچھی بات ہے، لیکن بہرحال کرکٹ کا میچ فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کرنا فرض ہے۔ اور میں آسان سی سوچ اور فکر دیتا ہوں کہ اگر یہ میدان معاشر میں کھلاڑی پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنے کرکٹ کا عذر پیش کرے تو کیا ایک صاحب عقل سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ یہ تو کھیل کود ہے نا، یہ تو پروفیشنل بنایا ہوا ہے، اپنا وہ کھیل رہے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے۔ اگرچہ چلیں اس میں یہ پہلو بھی آپ لے لیں کہ وہ ملک کے لیے، اور پھر خاص طور پہ جو حضرت ذکر بھی فرما رہے تھے آف ایئر کہ یہ میچ خاص طور پہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اور مطلب ہماری فیلنگز اور جذبات ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض۔ ویسے بھی اب یو کے اندر ہے، ٹھنڈا موسم ہے، رکھ کر کھیلیں تو اللہ روحانی برکت دے گا اور انشاءاللہ یہ میچ جیتنے کی طرف مائل ہوں گے۔ اور جو بہن نے اذان کے دوران کھایا پیا، چاہے غلط فہمی کی بنا پر ہے، وہ روزہ نہیں ہوا، وہ بعد میں اس کی قضا رکھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مفتی صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کروں کہ ہمارے ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی ایک تعریف حضور نے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین میں اگر کوئی شخص کوئی نیا طریقہ رائج کرے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بدعت کی تعریف جی یہ اس کی ایک قسم کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز کا ادا کیا جانا اگرچہ ایک بار ہی ثابت کیوں نہ ہو کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 20 رکعت پر بات ہو رہی ہے، 20 رکعت کی، میں نے تو مطلقاً تراویح کی بات کی ہے۔ جی تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تراویح کی نماز کو بجماعت یعنی باقاعدہ اس کا اہتمام کروانا تو یہ بدعات کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ بدعت تو وہ عمل ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مشروع لنا بھی نہ ہو، نہ مشروع علیہ نہ ہو۔ تو تراویح کی نماز جو ہے وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بجماعت اگر ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ ہر عمل کو بدعت حسنہ قرار دے کر پھر اس کو ایک شرعی جواز جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی یقینی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا وہ بھی علماء کا ایک اوپینین ہے، ایک جمع غفیر ہے، اور جو میں نے بیان کیا اس کی وہ بھی ایک علماء کی جو ہے وہ رائے ہے جو میں نے آپ کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے بہت سے ناظرین اس انتظار میں اس وقت موجود ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو ان سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جو طب سے متعلق ہو۔ یہ فرمائے گا کہ روزہ رکھنے سے جو انسانی جسم پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کن کن اعضاء پر ہوتے ہیں اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جیسے کہ اسٹمک ہے، اس پر جو سوائل ہوا ہوتا ہے 11 مہینے لوڈ ہوتا ہے، مفتی صاحب نے بھی پکوڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور بھی چیزوں کی طرف، تو اس میں کس طرح تخفیف ہوتی ہے، کس طرح فوائد حاصل ہوتے ہیں روزے کے جو طبی فوائد ہیں، فرمائیے۔ جی رئیس بھائی، روزہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کو فرض کیا۔ فرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک انٹینشنل نشاندہی آپ کی طرف کر دی گئی ہے اور آپ کے لیے وہ پیرامیٹر سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ یقیناً اس میں فائدہ ہے۔ دیکھیے جو نقصانات معاشرے میں ہو رہے ہیں، معدے کے اوپر ہو رہے ہیں، گردوں کے اوپر ہو رہے ہیں، سر درد کی کیفیت ہو جا رہی ہے،
آپ لیتھارجک ہوئے جا رہے ہیں, ہائپوگلائسیمک ہوئے جا رہے ہیں, یہ سب کے سب ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے. اس میں روزے کا کوئی قصور نہیں ہے. اصل میں روزے کی تیاری جو ہے ہمیں انٹینشنلی رجب سے شروع کر دینی چاہیے, جیسے کہ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے. جیسے جیسے ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تو اس کے فیوز و برکات ہمیں صحیح معنی میں نظر آتے ہیں وہاں پہ. دیکھیے سب سے جو بنیادی چیز ہے اس میں عرض کروں, دماغ ہے. دیکھیے اس کے اندر جو وائلیشن کا کنٹرول آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ وائلیٹ نہیں ہوتے, پھر موٹیویشنل ہو جاتے ہیں, آپ ایگریسو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آپ دیکھیے بظاہر لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں یار میں روزے سے ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, فلاں اس طریقے سے, لیکن حقیقتاً اس کی روح روزے کی یہ ہے کہ وہ اس کو ایگریشن سے بچا رہا ہو, تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خیال گزر جاتا ہے روزے دار کو کہ یار میں روزے سے تھا, مجھ سے یہ غلطی ہوئی, اور وہ آئندہ کے لیے اسے تربیتاً اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک اور چیز جو آپ کے پاس میں آتی ہے, سیلف اسیسمنٹ, آپ کی سیلف ایفیکیسی. روزہ آپ کے لیے وہ بہترین ایکسرسائز ہے جو مینٹلی اور سائیکالوجیکلی آپ کو سیلف ایفیکیسی سکھا رہا ہے. مثال کے طور پہ کچھ ایگزامپلس ایسی ہیں کہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد آپ کے اندر ایک قوت بحال ہو جاتی ہے, قوت بحال ہونے کے بعد غیر ضروری کام پہ آپ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن روزے کی صورت میں آپ کہتے ہیں نہیں, مجھے شام تک اپنی انرجی کو بچا کے رکھنا ہے اور اپنے وقت کو اور اپنی انرجی کو مثبت طریقے سے خرچ کرنا ہے. یہ کنٹینیوس ایکسرسائز آپ کو اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ روزے کے بعد بھی, یعنی رمضان کے بعد بھی آپ کی وہ انرجی سیلف کیسی بحال رہتی ہے. پھر آپ نے فرمایا معدے کے اوپر ورم کی جو کیفیت ہے. دیکھیے لوتھر جیم ایک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے روزے کے حوالے سے سوالات اٹھائے اور سوالات کے بعد خود ہی جوابات دے رہے ہیں. وہ آپ فارماکولوجسٹ ہیں, آپ نے رطوبت لی مادہ کے اندر سے جو روزہ دار کی تھی. بعد میں وہی شخص یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ روزے کے اندر سے جس کو مسلمان خلو کہہ رہے ہیں یا جو بو آ رہی ہے, یہ اصل میں کیا ہے کہ یہی بہترین معدے کی کیفیت ہے, معدے کے اندر سے بہترین علامت کو ظاہر کر رہی ہے جو روزہ دار کے اندر سے ظاہر ہو رہی ہے. دیکھیے یہ حسن ہے نا رمضان کا, روزے کا, یہی تو حسن ہے جو اللہ رب العزت بھی قبول فرما رہا ہے اپنے دربار کے ہاں. اب میں عرض کروں کہ جیسے کہ دو چار ہمارے یہاں باتیں ہوئیں, میں خاص طور سے اس میں ذرا فوکس کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے بات رحمت کی کر دی پہلے عشرے میں, محبت کہ آ میرے بندے آ تو صحیح میرے پاس میں. اب دیکھیے ایک اعلان ہے, اعلان مجمع عام میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کنکلوڈ کیا, اس نے مغفرت کی طرف لے کر کے گیا. اب جب کنکلوڈ کر دیا تو اب یہ کنکلوژن جو تھی آپ کو مزید مستحکم کرتی ہے, اب وہ ایشورنس کی طرف جہنم سے خلاصی. تو دیکھیے جہاں پر روحانی طور پہ آپ کو یہ جہنم کی خلاصی کا فیض مل رہا ہے, وہیں پر جسمانی طور پہ بھی بیماریوں سے خلاصی کا آپ کو موقع میسر کیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے, مفتی صاحب قبلہ آپ کی تشریف آوری کا اور جوابات دینے کا بہت شکریہ. راشد اعظم آپ تشریف لائے, شاہ رخ قادری, زہیب اشرفی, آپ حضرات تشریف فرما رہے. آخر میں تینوں حضرات کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, یہ پیش فرمائیے گا. ناظرین اقوال صوفیہ سے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں, اور سید الاصفیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے ہم روشنی حاصل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا فرشتوں سے کہ کہاں ہیں میرے برگزیدہ بندے, انہیں میرے پاس لایا جائے. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تیرے وہ برگزیدہ بندے کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے اور عسرت کے ساتھ, غربت کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری, تو انہیں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے, اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی داخل کر دیا جائے کہ جنہوں نے ان پر احسان کیا. تو آج کا یہ میسج ہے آپ کے لیے, پیغام یہ ہے کہ اپنے قرب و جوار میں ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ مستحق ہیں, جو لوگ خوشیوں کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں, اور اگر آپ کوئی خوشی پہنچا سکتے ہیں, کوئی مدد کر سکتے ہیں ان کی, تو ضرور یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگا. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے تینوں ثنا خوانان مصطفیٰ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے رحمت سحر میں ایک بار پھر ملیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا
आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला आला के कौनैन में अंबिया ताजदार